बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी। नाज़रीन, इटली की जो इमिग्रेशन है जो 15 अगस्त को बंद हुई थी, जिसमें इटली में मौजूद जो इलीगल तारकीन वतन हैं उन्होंने अप्लाई किया था इमिग्रेशन के लिए, इटली की मुस्तकिल इमिग्रेशन के लिए। तो उस हवाले से हुकूमत ने 17 नवंबर को एक नया सर्कुलर जारी किया है, एक वजाहती सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें कुछ आसानी हुई है और बहुत सी चीज़ें जो है वो एक उसमें थोड़ा मुश्किलात भी उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। और मिनिस्ट्री के इस सर्कुलर में एक ख़बर की वजह से शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी पैदा हो गई है इटली में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नई इमिग्रेशन का जो है वो ऐलान हुआ है। तो ये सर्कुलर है क्या, इसमें कौन सी चीज़ें बयान की गई हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इस पर आज की ये वीडियो है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे दोनों चैनल को लाइक कर दें, ताकि आपकी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। अभी मैं आपको पूरी तफसील से ये सर्कुलर बताऊंगा। जी, इटली की इमिग्रेशन जो 15 अगस्त को बंद हुई थी, उसके मुताबिक उसमें जो लोग इटली में एक ख़ास डेट से पहले यानी 8 मार्च 2020 से पहले मौजूद थे, उनके लिए वो इमिग्रेशन थी। और उसके हवाले से जो नया जो 17 नवंबर को सर्कुलर जारी हुआ है, उसका पहली शिक ये है कि आपने जो प्रूफ ऑफ जो पेश किया था, प्रूफ इटली में रहने का, उसमें अगर आपका प्रूफ बहुत पुराना है तो इटली के प्रेफेक्चुरे को ये राइट होगा कि वो आपसे अजाफी डॉक्यूमेंट मांग सकेगा। यानी अगर आप 2012 में आए हैं या अगर आप 2019 में आए हैं, अगर आप बहुत पुरानी डेट से हैं, तो प्रेफेक्चुरे को ये राइट होगा कि वो आपसे अजाफी डॉक्यूमेंट भी मांग सके, ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप उधर रह रहे थे, इटली में ही थे और आप इटली से बाहर नहीं थे। इसके अलावा जो लोग जिनके पासपोर्ट पर इटली की मोहर नहीं है बल्कि किसी शेंगन मुल्क की मोहर है, यानी किसी और कंट्री में वो दाखिल हुए थे, लेकिन हुए तो 8 मार्च से पहले ही थे, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो भी कोई अजाफी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि प्रेफेक्चुरे को ये राइट होगा कि वो आपसे प्रूफ मांग सके कि आप कोई और प्रूफ भी दें, सिर्फ यही नहीं कि आप अपने पासपोर्ट की मोहर दिखा दें कि जी मैं फलां डेट से पहले यूरोप में एंटर हो गया था। इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है रैदितों के बारे में। इनकम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रही कि कौन सी इनकम ये होगी। प्रेफेक्चुरा जो है उस पर मिनिस्ट्री सारे डिवाइड रहे, हर प्रेफेक्चुरा अपनी मर्जी से फैसला करता रहा कि कौन सी इनकम जो है वो लेनी है, 20,000 होनी चाहिए, 27,000 होनी चाहिए। इस सर्कुलर के तहत हुकूमत ने वाजे कर दी है कि अगर एक खानदान में अकेला बंदा रहता है और वो अकेला ही कमाई वाला है, तो उसकी आमदन 20,000 यूरो सालाना की होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी खानदान में एक से ज़्यादा अफराद लोग रहते हैं, फैमिलिया अनाग्राफिका में ख़ानदान से मुराद एक घर में भी अगर एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उस सूरत में आमदन 27,000 की होगी, 20,000 की नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग डिसेबल हैं या जो लोग बीमार हैं, वो अगर एक ही वर्कर उन्होंने रखा है तो एक वर्कर के लिए उनकी आमदन की कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स डिसेबल ही हो, यानी अगर उसके पास डॉक्टर का लेटर भी है जो दिखा सकता है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत है और वो अकेले काम नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में भी उसे इनकम दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि एक बड़ा मस्बत पहलू है। इससे अगला पॉइंट इस सर्कुलर में ये है कि आपको जिस भी वर्कर की आप इमिग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, उसको आपको अलोजो का सर्टिफिकेट चाहिए। आपको पता है कि इटली में अलोजो ऐसे मकानों को मिलती है जिसकी बिजली, गैस और पानी के जो है वो सारी उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं और वो घर रिहाइश के काबिल होता है, तो वो अलोजो आपको चाहिए। लेकिन उसमें एक आसानी ये की गई है कि अगर आपकी
اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے پریفیکٹورے میں اور آپ کے پاس ابھی وہ الوجو کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے کمونے جو ہیں وہ بہت زیادہ دن لگا دیتے ہیں الوجو تیار کرنے میں، اور ابھی خاص کر اس کووڈ کے دنوں میں دفتری کام جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے، تو بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو تو آپ کے پاس اس دن الوجو نہ ہو، تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ اس رسید کو پیش کر دیں کہ جی آپ نے الوجو اپلائی کی ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن ہو جائے گی، لیکن مالک پر یہ لازم ہوگا کہ وہ بعد میں اس الوجو کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پیش کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں شامل کی گئی ہے کہ اگر مالک اس دن آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس سرکولر کے تحت وہ اپنے کسی رشتہ دار کو 3rd گریڈ تک 1300 لیولوں تک کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے کسی بھائی کو یا اس کے بچوں کو، یعنی کہ 3rd لیول تک جو ہے ہونا رشتہ داری چاہیے، تو وہ اتھارٹی لیٹر دے سکتا ہے کہ جی میں نہیں آ سکتا پریفیکٹورے کیونکہ میں بیمار ہوں یا کوئی وجہ بن گئی ہے، تو وہ آپ نے اپنی جگہ پہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے کسی اور کو بھیج سکتا ہے۔ اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کے تحت اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکولر حکومت نے جاری کیا تھا کہ اگر کام کا مالک فوت ہو جاتا ہے یا کوئی فیکٹری اس کی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ورکرز کو ایک سجورنو جاری کر دیں گے، اور جو اتیزا اوکوپاسیونے کے نام پہ ہوگی، یعنی وہ کام کی تلاش کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ لیکن اب اس چیز کو تھوڑا گورنمنٹ نے ایکسپینڈ کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کی صورتحال خراب ہے، تو اگر کوئی شخص فوت نہیں بھی ہوتا یا اس کی فیکٹری بینکرپٹ نہیں بھی ہوتی یا کسی اور وجہ سے بھی وہ آپ ورکر کے ساتھ کانٹریکٹ جاری نہیں رکھ سکتا، تو وہ پریفیکٹورے کو مطلع کر سکتا ہے، وہ اداروں کو اطلاع کر سکتا ہے کہ میں نے کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے، میں مزید کانٹریکٹ نہیں چلا سکتا، اور پریفیکٹورے کو یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے جلدی بلایا جائے کیونکہ میں اس ورکر کے ساتھ، مجھے اس ورکر کی اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ورکر کو اور مالک کو بلایا جائے گا اور اس ورکر کو بغیر کام والی سجورنو جو ہے وہ دے دی جائے گی تاکہ وہ تلاش کر سکے کام۔ لیکن ایسی صورت میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ مالک نے ان ٹائم اداروں کو اطلاع کر دی ہو کہ اس نے کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پریفیکٹورے جانا پڑے گا ورکر کے ساتھ اور جا کر بتانا پڑے گا کہ کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے دنوں اس نے کام کروایا ہے اس کام کا اسے کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے جو واجب الادا ٹیکسز ہیں وہ اس کو ادا کرنا پڑیں گے، لیکن اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں اس ورکر کے ساتھ کام مزید نہیں کر سکتا، کیونکہ ایگریکلچر کا جو مالک ہے وہ تو ویسے نہیں نکال سکتا کیونکہ کووڈ کے قانون کے تحت اس کو مزدوروں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ڈومیسٹک ورکر کے لحاظ سے وہ کام سے نکلوا دیتا ہے، نکال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں پریفیکٹورا چیک کرے گا کیس بائی کیس کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بندے نے صرف ایجنٹی کی خاطر ایسا کیا ہو یا یہ بندے کو سجورنو لینے کے بعد اب جان چھڑا رہا ہو، تو یہ چیک کرنا پریفیکٹورے کے فرائض میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی بندے نے کبھی کانٹریکٹ کیا ہی نہیں، صرف اپلیکیشن بھیجی تھی اور اپلیکیشن بھیجنے کے بعد جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن نہیں کیا اور وہ کام نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں بھی پریفیکٹورے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چیک کرے صورتحال، ان دونوں کو بلائے پریفیکٹورے میں اور وہ کہے کہ اگر اب کام مجھے نہیں چاہیے یا ورکر، تو ایسی صورت میں بھی اگر پریفیکٹورا چاہے تو ایک ایک چیز چیک کر کے اگر کیس بائی کیس چیک کرے گا اور اس لحاظ سے ان کو سجورنو ورکر کو دے سکتا ہے بغیر کام کے حوالے سے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ پہلے موجود تھی صرف مالک کی موت پر اور فیکٹری بند ہونے کی صورت میں، لیکن اب اس میں تھوڑا سا مزید نرمی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز کنفیوژن پیدا کر رہی ہے، اخبارات ہیڈنگ لگا رہے ہیں کہ جی امیگریشن دوبارہ 25 نومبر کو کھل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ بالکل کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حکومت نے اس سرکولر میں ان لوگوں کو آسانی کی ہے جو جن کے مالک نے 500
یورو کا جو ہے وہ ٹیکس تو جمع کرا دیا تھا، لیکن غلطی کی وجہ سے وہ اپلیکیشن نہ بھیج سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پتا ہے کہ سارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ 500 یورو جمع کرا کے سمجھتے ہیں کہ ان کی امیگریشن ہو گئی ہے، لیکن ان کے پاس کمپیوٹر کی رسید نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی اپلیکیشن بھیجی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت نے 25 نومبر سے لے کر 31 دسمبر تک انہیں دوبارہ ایک موقع دیا ہے کہ وہ ابھی بھی اپلیکیشن آن لائن بھیج سکتے ہیں، جو غلطی کی وجہ سے نہ بھیج سکے یا جو سمجھ رہے تھے کہ شاید ایمس کو انفارم کر دیا ہے تو یہی کافی ہے، لیکن اپلیکیشن آن لائن نہیں بھیجی۔ ایسے کیسز ویسے آئے بھی ہیں، میری نظر سے بھی گزرے ہیں۔ تو ایسے مالکان کے لیے 25 نومبر سے لے کر صبح 9 بجے سے لے کر 31 دسمبر شام 8 بجے تک ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ آن لائن جو منسٹیرو dell'Interno وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپنا جو ہے وہ اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں۔ اس میں فراڈ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جب وہ فارم FA24 جو ہے اس کی ماریں گے نمبر وغیرہ تو وہ چیک ہو جائے گا کہ یہ واقعی اس بندے کا ٹیکس تو جمع ہو گیا تھا 15 اگست سے پہلے، اس ڈیٹ سے پہلے، لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں جا سکی۔ تو اس کنفیوژن میں نہیں آنا کہ یہ امیگریشن جو ہے وہ سب کے لیے کھلی ہے۔ تبصرہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی پروف آف ایڈریس ہے اٹلی میں انٹر ہونے کا تو یہ کافی نہیں ہوگا، آپ کو چاہیے کہ مزید پروف اکٹھے کر لیں، کیونکہ پریفیکٹورے کو اس سرکولر کے بعد رائٹ مل جائے گا کہ وہ آپ کو مزید پروف مانگ سکتا ہے۔ دوسرا، انکم کے حوالے سے جو لوگ 20,000 پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں چاہیے کہ اب وہ کوئی ایسا بندہ ساتھ میں لگا لیں، کیونکہ اس قانون میں رائٹ ہے کہ اگر اسی گھر میں رہنے والا کوئی دوسرا بندہ اپنی انکم شامل کر لے تو 27,000 پوری کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی سیکنڈ گریڈ کا جو ہے وہ رشتہ دار یعنی آپ کا بھائی چاہے کسی دوسرے مکان میں بھی رہتا ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ انکم ایڈ کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ 20,000 پر کروا کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں چاہیے کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر پریفیکٹورے میں جانے سے پہلے اپنا جو ہے وہ اس سلسلے میں بندوبست کر لیں تاکہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو موقع دیا گیا ہے لوگوں کو، بڑی اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس 500 یورو کی رسید ہوگی لیکن وہ نہیں کروا سکے، تو حکومت دوبارہ ان کو ٹائم دے رہی ہے تو ان کو کروا لینا چاہیے۔ اور الوجو جو لوگ نہیں جن کے پاس ہوگی ان کو بھی حکومت موقع دے رہی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ان کا رکے گا نہیں، وہ سلسلہ وہ آگے کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ اچھی اور ملی جلی جو معلومات ہیں آپ کے لیے یقیناً امپورٹنٹ ہوگی، ان سب کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اچھی بات اور آسانی ہے ورکرز کے لیے بھی اور مالکان کے لیے بھی، اگر کوئی مالک سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے ورکر اور مجھے اس کو نکال دینا چاہیے تو بھی رائٹ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اٹلی کے ادارے ہیں وہ ضرور کیس بائی کیس چیک کریں گے کہ کہیں کوئی ایجنٹی کی خاطر تو ایسا نہیں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آئندہ کسی اور معلوماتی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔